जिस आयत को सरगर्मा बनाया था उसमें नबूवत का जिक्र था वल्लज़ी आसातिल-मुबीन दोनों आयतें एक दूसरे से जुड़ी हुई एक मुस्तक़बिल की निशानदेही करती है, एक मादी का मंजर हमारे सामने पेश है। अल्लाह ने नबी को मबूस किया था काहे के लिए? आयात की तिलावत के लिए, नुफूस के तज़किये के लिए और किताब व हिकमत की तालीम। जाहिर है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने पैगम्बर को मबूस किया था वो काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए नुफूस आज भी तज़किये के मुहताज हैं, अफराद आज भी तालीम के मुहताज हैं, किताब मौजूद है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किताब तो मौजूद है, किताब की तालीम देने वाले भी हो, सवाल ये है कि वो हिकमत की जो तालीम पैगम्बर दे रहे थे वो किताब से अलग है। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, किताब तो उम्मत के पास है मगर वो हिकमत कहाँ गई? इस सवाल सामने वो हिकमत कहाँ गई? किताब कागज़ के और आप पे है और आपका मजमूआ हम दिलदार में रखें, गलाब में लपेट लें, मस्जिद के काफ़ों पर रखें, अपने गले में लटका लें, वो हमारे सामने पास है। ये बाद में तय होगा कि इसकी तालीम कौन ले सकता है, मगर ये कि कुरान कहता है कि एक आयत दूसरी आयत की मुअल्लिम और हदीसें हैं मासूमीन की कि कुरान आप अपना मुअल्लिम है। कुरान जब आदमी पढ़ता है तो कुरान अपना मफहूम खोलने लगता है और फिर पढ़ने वाले उसे बोलने लगता है और उसके लिए तिलावत की ज़रूरत है। और तिलावत का मतलब सिर्फ क़िराअत नहीं है बल्कि उसके मफहूम को समझना है। फिलहाल ये अगली मजलिसों में फिलहाल सवाल ये है कि वो हिकमत क्या होगी। अगर कोई ये कहता है कि पैगम्बर जब दुनिया से जाने लगे तो हिकमत अपने साथ वापस ले गए, हिकमत अपने साथ वापस ले गए, तो फौरन कहने वाला कहेगा कि अगर वापस ले जाना था तो लाए क्यों लेके आए? अभी इंसान मौजूद है, इंसानियत मौजूद है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, कुरान की तालीम के मोहताज भी हैं। जब कुरान की तालीम के मोहताज हैं तो हिकमत की तालीम के भी मोहताज हैं। जब हिकमत की तालीम के मोहताज हैं तो सिर्फ 23 साल के लिए पैगम्बर इस्लाम हिकमत लेके आए और अपने साथ लेके चले गए, ये आपस में समाने वाली बात नहीं। ये एक पैगम्बर पर इल्ज़ाम है, बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ाम है जैसे इस मजलिस में कोई साहब तबर्रुक लेके आए और लाके वहाँ यहाँ रखे। लोगों ने पूछा काहे के लिए लाए हैं? कहा कि मजलिस में मोमिन को तकसीम करूँगा, मोमिन की खिदमत में से पेश करूँगा। और मजलिस खत्म होने से पहले लेके जाने लगे तो हर आदमी यही कहेगा कि साहब कहाँ ले जा रहे हैं? आप तो कहते थे कि मजलिस में आने वाले मोमिन के लिए मैं लाया हूँ, आप इसे वापस ले जा रहे हैं, क्यों वापस ले जा रहे हैं? तो अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने नबी पर रहमतुल लिल आलमीन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं रख सकते कि जो हिकमत लाए थे इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, वो अपने साथ वापस लेके चले गए। ना पैगम्बर ने कहा है कि मैं हिकमत लेके जा रहा हूँ, किताब छोड़ के जा रहा हूँ, वरना अगर हिकमत लेके गए तो किताब भी ले जाना चाहिए था। किताब छोड़ी है तो हिकमत भी छोड़ी है, हिकमत छोड़ी है तो कहाँ छोड़ी है? अब सवाल ये पैदा हुआ, हिकमत छोड़ी है कहाँ छोड़ी है? उसके लिए उसका जवाब बहुत आसान है। पहले ये तय कर लीजिए कि हिकमत रहती कहाँ है। किताब कहते हैं लिखी हुई तहरीर को, लिखी हुई तहरीर कागज में रहती है। कतबा कहते हैं लिखने को अरबी में
کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر کو لکھے ہوئے اوراق کو، تو کتاب تو اوراق میں ہے، اور اس کا مجموعہ جو ہے وہ رحل میں رکھ دیجئے، چاہے دکان میں رکھ دیجئے، چاہے مسجد کے طاق پر رکھ دیجئے، چاہے اپنے گلے میں لٹکا دیجئے، وہ کتاب میں محفوظ ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکمت پیغمبر لائے تھے اور حکمت کی تعلیم دے رہے تھے تو کہاں تھی؟ سارا مسلمان ہم زبان ہو کے کہے گا کہ نبی کے دل میں تھی، نبی کے دماغ میں تھی، نبی کے سینے میں تھی حکمت، نبی کے دماغ میں تھی۔ حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی بکس میں بند کر دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی طاق پر رکھ دی جائے، حکمت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی الماری میں رکھ دی جائے، حکمت تو انسان کے دماغ میں ہوگی یا انسان کے سینے میں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ اگر نبی کریم کو حکمت چھوڑ کے جانا ہے تو ایک ایسا آدمی انہیں تلاش کرنا پڑے گا جو اتنے ہی بڑا سینہ رکھتا ہو اور اتنے ہی بڑا سینے میں دل رکھتا ہو جتنا بڑا دل نبی کریم کا تھا، اور اتنے ہی بڑا دماغ رکھتا ہو جتنا بڑا دماغ نبی کریم کا تھا۔ اس لیے اگر ذرا سا دماغ چھوٹا ہو گیا، اگر ذرا سا دل چھوٹا ہو گیا تو پوری حکمت جو ہے وہ اس زمین پر رہے گی نہیں، اس میں کچھ یا ضائع ہو جائے گی یا واپس ہو جائے گی۔ درود دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ گلاس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے، میں نے کہا میں اسے دوسرے گلاس میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، یہ گلاس فلاں صاحب کا ہے، وہ واپس مانگ رہے ہیں، ابھی دینا ہے، ایک دوسرا گلاس لائیے۔ مگر انصاف کا تقاضا، عقل کا تقاضا ہے کہ جو دوسرا گلاس آئے وہ اتنا ہی بڑا ہو جتنا بڑا یہ ہے۔ اگر ذرا سا چھوٹا ہو گیا تو تھوڑا پانی باہر پھینکا جائے گا یا واپس چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ جو چیز اپنے بندوں کے لیے اس نے بھیجی ہے وہ وقت سے پہلے واپس لے لے یا اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کرے، وہ ضائع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی جو حکمت لے کے آئے نہ واپس لے گئے نہ ضائع ہوئی نہ ضائع ہوگی۔ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایسے فرد کو مہیا کر دے کہ پیغمبر اسلام کو جو حکمت ملی تھی اسے بھی وہ تفویض کی جائے، اور اتنا ہی بڑا دل رکھتا ہو، اتنا ہی بڑا دماغ رکھتا ہو، ذرا سا بھی چھوٹا ہوا تو حکمت ضائع ہو جائے گی۔ تو آپ عزیزان گرامی مسلمانوں سے کہہ دیجئے یہ ہمارا کوئی اندھا عقیدہ نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، نبی اور علی میں بال برابر کا کوئی فرق نہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے جو ہیں ایک علامتی گفتگو ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا سینہ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا سینہ علی کے پاس تھا، جتنا بڑا دماغ نبی کے پاس تھا اتنا ہی بڑا دماغ علی کے پاس تھا، جتنا علم نبی کے پاس تھا اتنا ہی علم علی کے پاس تھا۔ وہ فرق اتنا ہے کہ نبی علم کا شہر تھے، علی علم کا دروازہ ہے۔ دروازے اور شہر میں اختلاف نہیں ہو سکتا، امتیاز نہیں ہو سکتا۔ دروازہ جو ہے وہ شہر کی علامت ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ بھئی یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، پیغمبر اسلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر مولانا متقیان نے قدم قدم پر منطق کے مسئلے حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا منطقی بھی ہوں، فلسفے کے مسائل حل کر کے بتایا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بھی ہوں، جغرافیے کے مسئلے بتا کے بتایا، خانہ کعبہ کا جائے تعمیر بتا کے بتایا کہ میں جغرافیے کا بھی ماہر ہوں، اور احرام مصر کا سنِ تعمیر بتا کے بتایا کہ میں آثار قدیمہ میں بھی نظر رکھتا ہوں، تلوار چلا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، منبر پر خطبہ دے کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، عربی زبان کے قواعد مرتب کر کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، یتیموں کی روٹیاں پکا کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں، نبی کی جوتیاں ٹانگ کے بتایا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب سب بنا چکے تو کردار علی نے آواز دی علی کو دیکھو اور نبی کو پہچانو، جب دروازہ ایسا ہے تو شاید کیسا ہوگا۔ اب علم جو ہو رہی تھی، علم کی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب میں ذرا کل گفتگو تھی، کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی کو علی کو نبی کے برابر کر دے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ بات کہاں سے چلی شرک والی؟ سب سے پہلے ایک شاہ عبدالعزیز دہلوی تھے جنہوں نے کتاب لکھی تحفہ اصلاح شریف، آپ لوگوں نے پہلے نام تو سنا ہی ہوگا، شیعوں کے خلاف لکھی جانے والی بر صغیر میں پہلی کتاب ہے۔ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ ہاں اختلاف ہوتا ہے شیعہ حضرات و سنی حضرات میں، انہوں نے کہا بھائی یہ
اختلاف کا بیج تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے بویا ہے. اتنی بڑی شخصیت سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر اس سے پہلے اختلاف کی کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ پہلی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ جو ہے شرک فی النبوت کرتے ہیں. شرک فی النبوت کا مطلب یعنی جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں، جیسے نبی ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتے ہیں. نبی کی طرح کسی کو معصوم سمجھنا عصمت کی گفتگو میں، یہ دوسروں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور معصوم نبی انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اور جو دوسروں کو معصوم سمجھتا ہے وہ شرک فی النبوت کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پھر توحید جرم ہے. جیسے شرک فی توحید جرم ہے، اتنی ہی بڑا جرم شرک فی نبوت ہے. مگر ذرا سا غور کیجیے تو آپ صاحب معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا مغالطہ ہے. جو اپنے قوم کو جو دے سکتے ہیں ہمیں نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں لا شریک صرف وہ ذات ہے، اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں ہے، اس کے بعد کوئی لا شریک نہیں. یہ اس کی صفت ہے، اس کی صفت نبی میں پیدا کرتے ہیں محض کس لیے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے. نبی کھاتے تھے ہماری طرح، نبی پیتے تھے ہماری طرح، نبی سوتے تھے، نبی نے شادی کی، نبی نے بیاہ کیا، نبی نے گھر بنایا. اب کوئی گھر بنا رہا ہے تو آپ کے یہ شرک فی نبوت کر رہا ہے. کوئی کھانا کھا رہا ہے آپ کا یہ شرک فی نبوت کر رہا ہے. کوئی کپڑا پہن رہا ہے آپ کا یہ شرک فی نبوت کر رہا ہے. عزیزان گرامی یہ کہنا ہی کہ شیعہ شرک فی نبوت کرتے ہیں شرک توحید ہے، اس لیے کہ یہ واحد صفت ذات باری تعالیٰ کی ہے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. کی بات یہاں تک آ گئے. اب آئیے اس وقت عام طور پر جیسے مجلسیں پڑھی جاتی ہیں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں وہ بھی کہتا ہوں، مگر میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، تاریخ کا خلاف نہیں، سیدھی سیدھی. اور دیکھیے پچھلے سال میں نے شاید کہا ہے اور کہا ہو کہ نبی علی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ قد میں بھی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ قد میں فرق نہیں. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی لمبے تھے، حضرت علی ناٹے تھے، بس طاقت تھے. بلکہ لوگوں نے ایک مسل بھی بنا لی ہے، ایک مسل بھی بنا لی ہے. نبی کے ایک صحابی تھے بزرگ، وہ لمبے تھے، تو کہتے تھے مسل بنا لی کہ ہر لمبا آدمی احمق ہوتا ہے سوائے فلک، اور حضرت علی کے لیے ہر ناٹا آدمی بہت گہرا ہوتا ہے. اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا سوائے علی کے. مگر علی جانے گرامی یہ ایک ایسا مغالطہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے کل کہا کہ عقل کا خلاف ہے تو وہ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب جو ہے مذہب عقل ہے. مولانا متقیان نے کہا لمن لا عقل له لا دین له. لمن لا عقل له، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں. العقل رسول الحق، العقل نبی باطن. عقل جو ہے نبی باطن ہے، عقل جو ہے رسول حق ہے، جو آدمی کے ساتھ ہے، آدمی کے ساتھ ہے. اور اگر عقل ساتھ میں ہے تو کوئی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہاں تک کہا گیا ہے، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہی حکم عقل دیتی ہے. عقل اور شریعت کے حکم میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور عقل کے فیصلے کو ہم درائت کہتے ہیں، اور جو لوگوں نے کہا ہے اسے ہم روایت کہتے ہیں. یعنی جو بات زبانی ہو وہ روایت ہے، جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہو وہ درائت ہے. مثلا آپ نے کہا فلاں آدمی بہادر تھے، فلاں جنگ میں گئے تو اتنے دشمنوں کو مارا، اتنے دشمنوں سے مقابلہ کیا اور ڈرے نہیں. یہ ہے روایت نہیں ہے، یہ درائت ہے، ایک واقعہ ہے. اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت بہادر تھے، فلاں صاحب بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے. میں نے کہا کسی جنگ میں گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کسی سے کبھی مقابلہ کیا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کبھی تلوار چلائی؟ آپ نے کہا نہیں. تو اس کا مطلب یہ خالی روایت ہے، اس کے ساتھ کوئی درائت نہیں. تو یہ خالی روایت ہے کہ نبی لمبے تھے، علی ناٹے تھے، یہ صرف روایت ہے. اچھا، جس طرح سے آدمیوں میں چھوٹ کی بیماری پھیلتی ہے اسی طرح میں کہتا ہوں کتابوں میں بھی پھیلتی ہے. کتابوں میں بھی ہمارے یہاں تو بہت بڑی نزاع ہو چکی ہے. شہری نصیریت جب کتاب لکھی گئی، مولانا ناصر علی نقوی صاحب اللہ مقامہ نے لکھی،
انہوں نے ایک روایت لکھ دی اور کسی کتاب سے لکھی، کسی کتاب باسق امی کی کتاب سے لکھ دی جو صحیح نہیں تھی، روایت غلط تھی، کیوں لکھ دی؟ کتاب میں دیکھا انہوں نے لکھ دی۔ تو جس طرح چھوٹ کی بیماری آدمیوں میں پھیلتی ہے اسی طرح چھوٹ کی بیماری جو کتابوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی عقل کو بیدار رکھنا چاہیے، عقل کو بیدار رکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی جب ہم درائت پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف ہمیں شب ہجرت آواز دیتی ہے۔ نبی نے کہا یا علی جاؤ بستر پر سو جاؤ، علی گئے چادر اوڑھی اور سو گئے، علی گئے چادر اوڑھی سو گئے۔ چادر میں چہرہ تو چھپ سکتا ہے، شکل تو چھپائی جا سکتی ہے، چادر چھپا لیتی ہے، مگر قد جو ہے چادر سے نہیں چھپتا۔ رات بھر کفار دیکھتے رہے اور کہتے رہے علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں۔ وہ کفار کچھ اونٹ کی مہنگی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ ناپا جو ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ ایسے تو وہی ہوتے تھے، وہ رات بھر دیکھتے رہے کہتے رہے نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جس طرح اللہ نے ہر آدمی کا چہرہ الگ رکھا ہے، آواز الگ رکھی ہے، چال الگ رکھی ہے، آواز کا لہجہ الگ رکھا ہے، انگوٹھے کا نشان الگ رکھا ہے، ایک سیل بھی جسم کا دوسرے آدمی کے سیل سے نہیں ملتا، سب کا جینیٹک الگ ہے، اسی طرح سونے کا انداز بھی سب کے الگ الگ بنایا ہے اللہ نے۔ مگر وہ رات بھر دیکھ رہے تھے، اگر سونے میں فرق ہوتا انداز میں، کوئی دہنی کروٹ ہوتا ہے، کوئی بائیں کروٹ ہوتا ہے، کوئی سونے میں خراٹے لینے لگتا ہے، کوئی لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، مگر شب ہجرت آواز دے رہی تھی کہ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے ہیں۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اس پر تو کچھ سنجیدہ گفتگو ہو جائے۔ کل انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حفاظت اور عصمت ایک ہی مفہوم ہے، میں نے کہا ہاں، آپ لغت دیکھ لیجیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ قرآن کی لغت ایک علامہ راغب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے حفاظت کا بھی وہی مطلب ہے اور عصمت کا بھی وہی مطلب ہے، یعنی گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ رہنا، یہ عصمت بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ ہمارے یہاں اصطلاح میں معصوم اسے کہتے ہیں جو عصمت کبریٰ پر فائز ہو۔ آپ کہیں گے کہ عصمت کبریٰ کیا ہے؟ یہ عصمت کبریٰ یہ ہے کہ آدمی سر سے پاؤں تک ہر طرح کے معمولی گناہ کا چھینک بھی اس کے دامن کردار پر نہ ہو، مہک سے لے کے لہر تک، نہ خطا ہو نہ نسیان ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھیے ہم اسی لیے قرآن نے حکم دیا ہے، ہم اپنے ائمہ کا اتباع بھی کرتے ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں اور اتباع بھی کرتے ہیں۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے، جی کرتے ہیں۔ اللہ کا کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ کا اتباع کرو، البتہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو اطاعت اللہ کی جا سکتی ہے، اتباع نہیں کیا جا سکتا۔ اتباع کا مطلب ہے پیروی، قدم بقدم چلنا۔ وہ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے، وہ بیٹھ گئے ہم بھی بیٹھ گئے، وہ چلنے لگے ہم بھی چلنے لگے، جہاں انہوں نے آواز دی وہاں ہم بھی آواز دے رہے ہیں۔ تو یہ اتباع اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا ہو سکتا ہے۔ ہمارے معصومین انسان تھے مگر ہم میں اور ان میں پھر بھی فرق ہے۔ دیکھیے ہم جھگڑتے زبان ہم سے ہو جاتی ہے، ظالم کی جگہ مظلوم کہہ دیتے ہیں، مظلوم کی جگہ ظالم کہہ دیتے ہیں، خیالات پر جگہ ہوتی ہے تو الفاظ ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں، الفاظ پر زور دیتے ہیں تو معلوم ہوا خیال کیوں نہ ادھر چلی گئی۔ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، عام انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، اس پر گفتگو کرتا ہوں، مگر ہم عام انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، پڑھنے میں سبقت لسانی ہوتی ہے، آپ کو روزانہ تجربہ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بھول گئے، تشہد نہیں پڑھا، کھڑے ہو گئے اٹھ کے، یا اب چکر کھا رہے ہیں کہ 2 رکعتیں نماز کی پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے، اب شکیات نماز پہ اپنا نگاہ جاتی ہے، کیا کریں۔ مگر معصومین کے ہاں کبھی سجدہ سہو کیا حضرت علی نے؟ کبھی نہیں کیا ہے، لہذا ہم کو سجدہ سہو کرنا بتایا ہے انہوں نے کہ دیکھو اگر کوئی نماز کا واجب چھوٹ جائے، بھول جاؤ تم، تو بعد میں سجدہ سہو کر لو، یہ اطاعت ہے، اتباع نہیں۔
کوئی سجدہ سہو جو ہے وہ علی کی اتباع میں نہیں ہے، حسن کے اتباع میں نہیں ہے، حسین کے اتباع میں نہیں ہے، ان کے حکم پہ ہے درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ وہ معصوم وہ ہے کہ جس کا کنٹرول اپنے خیالات پر اپنے خیالات پر، مگر عصمت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ عصمت کا مطلب تمام برائیوں سے خود کو محفوظ رکھنا، اور بہت سے افراد ہیں کہ جنہوں نے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ اتنے افراد ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، اتنا معلوم ہے کہ 1,24,000 انبیاء 1,24,000 انبیاء یہ گناہوں سے محفوظ تھے، خطاؤں سے محفوظ تھے، عصمت کی منزل پر فائز تھے۔ مگر جس طرح ایمان کے درجے ہیں اس طرح عصمت کے بھی درجے ہیں، کوئی کسی درجے پر تھا، کوئی کسی درجے پر تھا، کوئی کسی درجے پر تھا۔ مگر معصوم وہی ہے کہ جس کا کنٹرول اپنی تمام قوتوں کو کبھی نہ رہتے۔ عصمت کے سلسلے میں 3 نقطۂ نظر ہیں جو دنیا میں پیدا ہوئے انسانوں کے بارے میں۔ ایک نقطۂ نظر ہے کہ جو ارسطو اور سقراط کا نقطۂ نظر تھا کہ انسان نہ اچھا ہے نہ برا، اللہ نے نہ اچھائی پر پیدا کیا ہے نہ برائی پر پیدا کیا ہے، بلکہ اس کو ایک وائٹ پیپر کے طور پر پیدا کیا ہے۔ بالکل وہ چاہے تو برا بن جائے اور چاہے تو اچھا بن جائے۔ ایک نقطۂ نظر ہو گیا۔ دوسرا نقطۂ نظر ہے ڈارون کا نقطۂ نظر، اس سے پہلے ایسے گزرے ہیں لوگ کہ یہ اصلاً درندہ ہے، جانور ہے، اصلاً یہ جانور ہے، یہ تو مہذب ہو گیا، ترقی کرتے 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 میڈک سے جو ہے وہ بندر بنا اور بندر سے انسان بن گیا، اس طرح ترقی کرتے کرتے، اور مگر اس کی جانوریت جو ہے اس کے اندر ہے۔ جب کبھی غصہ آتا ہے تو بالکل جانوروں کی طرح سے لڑنے لگتا ہے، جب کبھی غصہ آتا ہے تو جانور کی طرح لڑنے لگتا ہے۔ تیسرا نقطۂ نظر یہ کہ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کی فطرت میں خیر بھی رکھا گیا ہے، شر بھی رکھا گیا ہے۔ یہ نقطۂ نظر کس کا تھا؟ ایرانیوں کا تھا، مجوسیوں کا۔ اور وہ کہتے تھے کہ خالق اگر خیر ہے اس سے شر نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا، عدم سے وجود جس طرح نہیں ہو سکتا اسی طرح سے خیر سے شر نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور وہ خیر مطلق ہے، جو خیر مطلق ہے وہ شر پیدا ہی نہیں ہو سکتا اس کی ذات سے، تو شر اس نے نہیں پیدا کیا۔ مگر شر ہے دنیا میں، شر دنیا میں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ جب شر دنیا میں ہے تو وہ مجبور ہوئے کہ 2 خالق کو مان لیں۔ انہوں نے کہا یا خالق خیر ہے یا خالق شر ہے۔ خالق خیر کا نام یزداں ہے، جس سے ہم لوگوں کے آ گیا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، تو وہ خدائے خیر کو کیا کہتے تھے؟ یزداں۔ اور خدائے شر کا نام رکھا انہوں نے اہرمن، اور وہ کہتے تھے خدائے خیر جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرو وہ راضی ہو جاتا ہے، خدائے شر جو ہے یہ بہت ہی بدمعاش ہے، راضی نہیں ہوتا جلدی، جب تک بڑی سے بڑی قربانی نہ کرو۔ تو آگ جو جلائی جاتی تھی وہ اسی کے لیے جلائی جاتی تھی۔ اب جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا اور ایرانی مجوسی آ گئے مسلمانوں میں، تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہتے ہیں خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ تو جب ایک ہے تو اور دنیا میں 2 طاقتیں ہم دیکھ رہے ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ اکثر شاعروں نے بھی کہا کہ 2 طاقتیں دنیا میں موجود ہیں، خیر بھی اور شر بھی۔ تو ایک خدا جو ہے وہ اگر خدا خیر ہے تو شر نہیں پیدا کر سکتا، اور شر ہے اگر تو خیر نہیں پیدا کر سکتا۔ اب مسلمان چکر میں پڑے، اہل بیت سے تو رشتہ توڑے ہوئے تھے، دوسروں کے دروازے پر پہنچے، ان کا مجوسی یہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں؟ پہلے ہمارا خدا جو ہے وہ خدا خیر بھی ہے اور خدا شر بھی ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے اور خیر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ پرانی کتابوں میں دیکھ لیجیے، اکثر قرآن کے ترجمے میں نذیر احمد صاحب کا ترجمہ جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں من اللہ خیر ہی و شر ہی، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے، اچھائی بھی اسی کی طرف سے ہے، برائی اسی کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا نقطۂ نظر ہے، یہ سماج اعظم کا نقطۂ نظر ہے، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے ہے۔
اب ہمارا نقطۂ نظر ہے، ہمارے معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو بتایا وہ یہ بتایا کہ شر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر پیدا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا خیر پیدا کیا ہے، اسی خیر کا جب سوء استعمال ہوتا ہے، جب مس یوز ہوتا ہے تو شر عالم وجود میں آتا ہے۔ اللہ نے نہیں پیدا کیا، درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی۔ آپ جسے زہر کہتے ہیں، اللہ نے زہر نہیں بنایا، اسے تو تریاق بنایا، اسے تریاق بنایا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بہت سی دوائیں ایسی ہوں گی جو آرسینک سے بنی ہوں گی۔ آرسینک یعنی سنکھیا، یعنی سم قاتل، یعنی زہر حلال۔ اب آپ کہیے اللہ نے زہر پیدا کیا ہے، تو وہ کہے کہ میں نے زہر نہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہاری عقل کو قصور ہے، تم سمجھے نہیں، میں نے اسے تریاق بنایا ہے۔ اگر مقدار کے اندر کھاؤ گے تو یہ تریاق ہے، اگر مقدار سے زیادہ استعمال کرو گے تو زہر بن جائے گا۔ جہاں استعمال کرنا ہے وہی استعمال کرو۔ اب کہتے کیا ہے، انسان کی فطرت میں شر آیا کہاں سے؟ کہنے لگے غصہ، حسد، رشک، خوف، یہ سارے جذبات جتنے ہیں، لالچ، یہ جتنے فطری تقاضے ہیں، فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ سب خراب ہے، ان میں کوئی بھی خراب نہیں۔ اگر صحیح جگہ پہ استعمال ہو، غصہ اگر مرحب پہ آئے تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی غریب پہ آ جائے تو شر ہی شر ہے، رشک اگر کسی نیک کام میں پیدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اگر کسی برے کام میں پیدا ہو جائے تو شر ہی شر ہے، خوف جہاں ہونا چاہیے، خوف خدا ہو تو خیر ہی خیر ہے، اور خوف طاغوت ہو اگر تو شر ہی شر ہے۔ کتنے جذبات ہیں، سب صحیح جگہ پر رکھے جائیں عزیزان گرامی۔ یہ تو شیطانی فکر تھی، اس نے کہا ہم آپ کے بڑے مٹی سے بڑے ہیں، نہ مٹی کوئی چیز ہے نہ آپ کوئی چیز ہے، اصل چیز تو وہ بنانے والا ہے جو بنا دے۔ جو میں دیجیے محمد و آل محمد۔ علی کو بھی آتا تھا، مگر غصے میں کسی کو خراش نہیں لگی حضرت علی کی تلوار سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے، حضرت علی کے ہاتھوں سے۔ دشمن کے سر پر تلوار رکتی تھی اور دشمن کے سینے سے اتر جاتے تھے۔ اتر کے بتایا کہ یہ جتنے فطری تقاضے ہیں جب تک اپنی جگہ پہ ہیں، آدمی معصوم ہے، آدمی محفوظ ہے، اور جہاں اپنی جگہ سے کھس کے یہ فطری تقاضے جو ہے، یہ سب فطری تقاضے اللہ نے پیدا کیے ہیں، سب خیر ہی خیر ہے، تو انسان محفوظ عن الخطا ہو جائے گا۔ جب محفوظ عن الخطا ہو جائے گا تو انہی میں سے اللہ اپنے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اپنے ائمہ کا بھی انتخاب کرتا ہے، اس لیے کہ اسی نے انتخاب کیا ہے۔ اسی نے کہا حضرت ابراہیم سے، فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آج تم کو میں نے امام بنایا، یعنی اللہ نے امام بنایا۔ امام اللہ بناتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا، امام بنا دیا۔ یعنی جس کو حضرت ابراہیم کو اتنے امتحانات سے گزارنے کے بعد انبیاء کا امتحان اتنا نہیں لیا جتنا امامت کے لیے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ نبی بنا دیا، کوئی امتحان نہیں لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب نبی جب بنایا تو امتحان کیوں نہیں لیا؟ امام بنایا تو کئی امتحانات لیے، آگ میں پھینکے گئے، بے وطن کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، جنگل میں جا کے بیوی بچوں کو پہاڑی علاقے میں جہاں نہ درخت تھا نہ پیڑ نہ پودے وہاں چھوڑ کے چلے آئے، اور اس کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ لیا کہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں۔ جب نبی بنایا تھا تو امتحان نہیں لیا تو جواب یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اس کا عہدہ ہے، اس کے لیے ہے، اس نے جس کو سمجھا اس کو نبی بنا دیا، منتخب کر لیا۔ لیکن امامت کا تعلق الناس سے ہے، جب تک الناس پہ حجت نہ تمام ہو اس وقت تک عدل الہی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ کسی کو امام نہ بنائے، ورنہ انسان کہے گا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، انہیں کیوں نہیں بنایا، اتنا امتحان لے لیا اور بتا دیا کہ دیکھو امام اسے بنایا جاتا ہے جو اتنا بڑا کلیجہ اپنے سینے میں رکھتا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میری نظر گھڑی پہ ہے، اور وہی آدمی کا دماغ ہے، کبھی ادھر بہک جاتا ہے کبھی ادھر بہک جاتا ہے، اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کل تذکرہ تھا ہماری اداکاری کا،
ہماری عزاداری کا تذکرہ تھا کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عزاداری کو سمجھنے سے پہلے کربلا کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا۔ اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا ضروری تھی، اور کربلا کی حفاظت کے لیے عزاداری ضروری تھی۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو سب مٹ گیا ہوتا، اور کربلا اگر باقی نہ ہوتی، زندہ نہ ہوتی، تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اسلام زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور ہم کربلا سے ہر سال گزرتے ہیں، ہمیں ایسی تربیت دی گئی ہے، ہماری قوم کو ایسی تربیت دی گئی ہے کہ ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ آج پہلی محرم ہے، امام حسین ابھی سفر میں ہے، آج دوسری محرم ہے، قافلہ حسینی کربلا میں آ گیا، ابو بکر العباس خیمے نصب کر رہے ہوں گے، علی اکبر خیموں کے سامنے ٹہل رہے ہوں گے، زینب مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہوگی، تیسری محرم آئی، ہمارے تصور میں ہوتا ہے گویا ہم کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، عزاداری کے ساتھ، عزاداری کی انگلی پکڑے ہوئے کربلا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے، آج 7 تاریخ ہے، اگر ہم لوگ کہیں کوئی شرارت کر دیتے تھے بچپن میں، کہتے تھے شرم نہیں آتی، آج 7 تاریخ ہے، آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے، آج حسین کے بچوں پر پانی بند ہو گیا ہے۔ 9 محرم آ گئی، 9 محرم آ گئی، آج ہنسنا نہیں، جوتا پہن کے باہر مت نکلو۔ 10 محرم آ گئی، سر ننگا ہونا چاہیے، آستین الٹی ہوئی ہونی چاہیے، گریبان کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آج فاطمہ کا گھر دیکھ رہا ہے، آج علی کا چمک تاراج ہو رہا ہے۔ ہمیں تعلیم کیسی دی گئی ہے؟ ہمیں تعلیم کیوں؟ کردار سازی کی ہے، تاکہ کربلا مرنے نہ پائے، کربلا مرنے نہ پائے۔ ہم عزاداری کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف سوگ منا رہے ہیں، بالکل صحیح۔ عزاداری ہمیں زینب نے سکھائی ہے، سید سجاد نے سکھائی ہے، اور یہ راستہ دراصل فاطمہ زہرا نے دکھایا کہ دیکھو، حقائق کی حفاظت اگر کرنا ہے تو حقائق کی حفاظت کے لیے آنسوؤں سے بڑھ کے کوئی دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ورنہ یہ حکومتیں، یہ سلطنتیں بڑے بڑے واقعوں کو کھا جاتی ہیں، ہضم کر جاتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے نہیں۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس میڈیا ہوتا ہے، ان کے پاس ذرائع ابلاغ ہے، جس واقعے کو چاہتے ہیں دفن کرتے ہیں، جس واقعے کو چاہتے ہیں اگاڑ دیتے ہیں، جس جھوٹ کو چاہتے ہیں واقعہ بنا دیتے ہیں، اور جس واقعے کو چاہتے ہیں جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ کربلا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کربلا کو بھولنا نہیں، کربلا کو بھولنا نہیں۔ ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور دنیا سے کہہ دیجیے، اگر کوئی کہے تو دنیا سے کہہ دیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی بیکورڈ قوم ہے، یا ہم کوئی پسماندہ قوم ہے، یا ہمارے یہاں صاحبان فکر نہیں پیدا ہوئے، صاحبان نظر نہیں پیدا ہوئے۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہمارے قوم نے بڑے بڑے فلسفی پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے منطقی پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے مصنفین پیدا کیے ہیں، بابا کیمیا کہے جانے والے فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ابو علی سینا ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں، علامہ طوسی جنہوں نے پہلی رسد کا قائم کی، پہلی دوربین بنائی ستاروں کو دیکھنے کے لیے، وہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری قوم میں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو ظلم سے نفرت ہے، ہمیں مظلوم سے محبت ہے، ہمیں ظلم سے نفرت ہے، اور ہمیں مظلوم سے محبت ہے۔ جب تک دنیا میں مظلوم کا خون بہتا رہے گا، ہم کو کربلا یاد آتی ہے، ہم کو کربلا یاد آتی ہے۔ جب کوئی بچہ کہیں یتیم کر دیا جاتا ہے تو ہماری نظر کربلا کو پہنچ جاتی ہے، کسی کو گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے، کسی ماں کی کوکھ اجاڑی جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے، کسی بے گناہ کا خون اللہ کی زمین پر ٹپکتا ہے، ہمیں کربلا یاد آ جاتی ہے۔ جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، کسی مظلوم پر بھی ظلم ہوتا ہے، ہماری نظر کربلا پہ پہنچ جاتی ہے، ہمیں کربلا یاد آتی ہے۔ جب کربلا یاد آتی ہے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں، ہم کیا حسین کہتے ہیں؟ یہ اس لفظ میں حسین
جیسے چھوٹے سے لفظ میں دنیا بھر کی مظلومیتیں پناہ لی ہوئی، کسی مظلومیت کا کتنی بڑی مظلومیت اس کے اظہار کے لیے اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، حسین سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو جب ہم حسین کہتے ہیں تو دنیا بھر کے مظلوموں کا درد اس لفظ میں سمٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب ہم یزید کہتے ہیں تو دنیا بھر کے ظالموں سے نفرت کا جذبہ اس کے دامن میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اس سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ماتم کرنے سے ماتم تو آدمی بے خود ہو جاتا ہے تو ماتم کرتا ہے، بے شک ہم بے خود ہو کے ماتم نہیں کرتے۔ یقیناً کربلا کے بعد جو ماتم ہوا وہ بے خودی میں، لوگوں نے اپنا سر بھی پیٹا، اپنا سینہ بھی پیٹا، اپنے رخساروں کو بھی پیٹا۔ ہم بے خودی کا ماتم نہیں کرتے، ہم شعور کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم بے ہوش ہو کے ماتم نہیں کرتے، باہوش ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے ماتم کرتے ہیں۔ اگر کربلا میں ہوتے دیکھ لیتے وہ منظر، یا دوسرے دن ہمارے سامنے وہ لٹا ہوا قافلہ آ جاتا جیسے کوفے میں آ گیا تھا، تو ہو سکتا ہے ہم نے اپنا سر پٹک لیا ہوگا، جیسے کوفے والے نہ جانے کتنے سر پٹک کے مر گئے، اپنی جانیں دے دی، اس وقت ہوتا۔ مگر ہم باہوش اور شعور کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ تو کیوں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ دنیا احتجاج کرتی ہے، طرح طرح کے احتجاج کے طریقے ایجاد کیا ہے، ہم نے ان پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے تم کو سب سے پہلے اس پر اعتراض کرنا چاہیے کہ تم کو احتجاج کرنا ہے تو راستہ کیوں بند کر دیا، تم کو احتجاج کرنا ہے تو موٹریں کیوں روک لی، رنگ باری کیوں کرتے ہو، پتلے کیوں جلاتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ لندن میں احتجاج ہوا، برہنہ ہو کے نکل آئے، کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کے کیوں نکل آئے۔ یہ کیسا احتجاج ہے؟ لوگوں نے اخبار کا کپڑا پہن لیا اور احتجاج کرنے کے لیے نکل آئے، کوئی کسی نے نہیں کہا یہ کون سا احتجاج ہے۔ ہم سے کہتے ہیں آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں ہر ظلم پر، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر، کسی مذہب پر، یہودی پر ظلم ہو، عیسائی پر ظلم ہو، مسلمان پر ظلم ہو۔ بھلا جس دنیا میں روزانہ سینکڑوں بے گناہوں کا خون زمین پر ضائع ہو رہا ہو، جہاں روز سینکڑوں گھر اجاڑے جا رہے ہوں، جہاں روز سینکڑوں خاندان تباہ کیے جا رہے ہوں، نہ جانے کتنے قید میں مار ڈالے جا رہے ہوں، وہاں ہم ظلم کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ اگر ہم احتجاج نہ کریں گے تو کربلا کے ہم وارث ہیں۔ ہم تنہا وہ قوم ہے جو کربلا کے وارث ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہے۔ اور فطرت کے تقاضوں سے پوچھ لو جا کے کہ فطرت نے احتجاج کا جو سلیقہ انسان کو دیا ہے وہ کیا ہے۔ کسی بچے کو ایک تماشا مار کے دیکھ لیجیے، وہ احتجاج میں کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا، رونا شروع کر دے گا، یا جو اس کے چاہنے والے اس کو آواز دینا شروع کر دے گا، اسے یہی تو کرے گا، اپنے باپ کو پکارے گا، اپنے چچا کو پکارے گا، اپنے بھائی کو پکارے گا، روئے گا، زیادہ تکلیف ہوگی، سر پیٹنے لگے گا۔ کوئی بوڑھی کمزور عورت اپنی گٹری لیے ہوئے بیٹھی ہو، آپ جائیے اور گٹری چھین لیجیے اس سے، دیکھیے کیا کر رہی ہے، اپنا سر پیٹنے لگے گی، اور تو کچھ نہ کرے گی، اپنا سینہ پیٹنے لگے گی، مگر وہ بے خودی میں سینہ پیٹے گی، ہم باہوش ہو کے سینہ پیٹتے ہیں، اس لیے کہ فطرت نے یہ بتایا ہے احتجاج کا، ظلم کے خلاف احتجاج کا فطری طریقہ یا رونا ہے یا ظلم کا ذکر ہے جو ہوا ہے، جسے ہم نوحہ کہیے یا مرثیہ کہہ لیجیے یا مجلس کہہ لیجیے یا بیان کہہ لیجیے۔ اور ماتم یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، فطرت نے سکھایا ہے۔ فطرت چونکہ ہم باہوش ہو کے ماتم کرتے ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ ماتم میں ترتیب کیسے پیدا ہو گئی۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شعور کا ماتم ہے، بے شعوری کا اگر ماتم ہوتا تو ہم کبھی سر پیٹتے کبھی سینہ پیٹتے، اس میں کوئی ترتیب نہ ہوتی، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے۔ لیکن ہم شعور سے دنیا کو بتانے کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ماتم میں ایک ترتیب پیدا کر لیتے ہیں۔ ترتیب اس لیے پیدا کر لیتے ہیں تاکہ سننے والے جو آس پاس آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، دوسری قوموں والے جنہیں کربلا کا واقعہ نہیں معلوم ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے ایک سلیقہ پیدا کر لیا ہے، یہ ترتیب پیدا کر لی ہے۔ یہ ترتیب کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ اگر یہ ترتیب حرام ہے تو لفظوں میں ترتیب پیدا کر کے شعر بن جاتا ہے، لفظوں میں ترتیب پیدا کر دیا، شعر بن گیا، ہم نے نوحہ پڑھا، ہم نے مرثیہ پڑھا۔
ترتیب نہیں ہے تو نسل ہے، نسل خالی ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا احتجاج ہے، اس میں ہم نے ترتیب پیدا کر دی. یہ بھی کوئی حرام نہیں ہے، مگر جب تک دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا اور منتقم خون حسینی جب تک پردے سے باہر نہیں آئے گا، جب تک بے گناہوں کا خون زمین پر ٹپکتا رہے گا، ہمیں کربلا والے یاد آتے رہیں گے. کبھی علی اکبر یاد آئیں گے، کبھی عباس یاد آئیں گے، کبھی حسین یاد آئیں گے، کبھی قاسم یاد آئیں گے. ہم ماتم کریں گے، ہم نوحہ پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے. ہماری شہزادی زینب نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے. ہاں، جب یہ قافلہ یہ رکا ہوا قافلہ پہنچا تھا کوفے میں، تو منظر اور تھا. کوفہ سجایا گیا ہے، آراستہ ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، مگر ابھی انقلاب نہیں پیدا ہوا ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ زینب نے. میں نے کل کہا تھا کہ زینب کی مثال نہیں ہوئی. اب کیوں کہہ رہا ہوں؟ تعلیم کو موڑا ہے نہ جانے کتنوں نے، مگر زینب نے تو نئی تعلیم بنائی ہے. نئی تعلیم، نیا عہد ایجاد کیا ہے، نیا زمانہ عالم وجود میں لائی ہے. وہ زمانہ جو 30 سال میں بنا تھا، اسے وہی کربلا میں ختم کر دیا. ایک نیا زمانہ. کیسے؟ اس طرح سے کہ کربلا سے پہلے ہر آدمی یزید سے ڈرتا تھا. ہر آدمی کی نگاہیں یزید کی تھیلیوں کی طرف تھی. ہر وقت جان کا خطرہ کہیں یزید کا کوئی سپاہی ہمیں مار نہ دے، ہمارے گھر میں آگ نہ لگا دے، ہمارے گھر میں کہیں آگ نہ لگا دے، کہیں جو عطیہ مل رہا ہے وہ رک نہ جائے، پیسہ ملے گا. لیکن زینب نے جب انقلاب پیدا کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جب کوفے میں زینب پہنچی ہے تو وہ جو ابن زیاد کی تلواروں کو دیکھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے، حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی. حضرت مسلم کی مدد نہیں کی تھی، کوئی حضرت مسلم کے ساتھ نہیں تھا، تنہا شہید ہو گئے. لیکن جس وقت زینب بولنے کے لیے کھڑی ہوئی، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ پہنچا بیچ چوراہے پر بازار کوفہ کے، ابن زیاد بھی تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا. ہودج میں بیٹھا ہوا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہودج ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا بہترین کپڑا پہنے ہوئے اپنی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا. اور یہ قافلہ اندر داخل ہوتا ہے، آگے دھوکے لہذا پر شہیدوں کے سر ہے، چاروں طرف یزید کے سپاہی بنانا تلواریں لیے ہوئے ہیں، اس سے آگے سرخ پرچم بردار ہیں. یہ قافلہ جب بیچ میں پہنچا بازار کے، بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنا سر اٹھایا. ایک مرتبہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، سر اٹھایا. تاریخ کہتی جیسے زینب نے سر اٹھایا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا. ایسا لگا کہ زمین نے سب کے پاؤں پکڑ لیے. شہید اعظم میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹوں نے گردن ہلانا بند کر دیا. اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں بندھی ہوتی تھی اس کی آواز میں غائب ہو گئی. اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے مذہب پر نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا اب کیا روتے ہو؟ آئے اہل کوفہ، نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا. زینب نے کیا خطبہ دیا؟ خطبہ کتابوں میں ہے، میں اسے دہرانا نہیں ہے، مگر جو اس کا رد عمل ہوا وہ بتا رہا ہوں. بحالت یہ ہوا، تاریخ کہتی ہے جیسے زینب کی آواز گونج رہی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ کوفے کے در و دیوار رو رہے ہیں. کوفے کے در و دیوار رو رہے ہیں. عورتیں اپنے سروں سے چادر پھینک کے سامنے آ کے ماتم کرنے لگی، بچے ماتم کرنے لگے، بوڑھے دیواروں سے اپنا سر ٹکرانے لگے. سید سجاد دوڑ کے گئے، کہا بوبی اماں آپ عالمہ بیٹھے معلمہ ہیں، اب خاموش ہو جائیے ورنہ لوگ اپنی جانیں دے دیں گے. اللہ یہ لوگ اب جانے دے رہے ہیں. اور کہتا حوصلہ. زینب خاموش ہو گئی. جانتے تھے یہ امام ہے. زینب بھی معصومہ تھی مگر اتنا جانتی تھی کہ یہ امام ہے، ان کا حکم ماننا ہے. اور سیدہ سجاد نے جب کہا اپنی بیوی سے تو سمجھ رہے تھے کہ اگر اور زیادہ حضرت زینب نے ذرا سا بھی تقریر اور زیادہ بڑھا دی تو کتنے جان اپنی دے دیں گے. اور میں اب یہی آگے کہتا ہوں مسلمانوں سے، ان مسلمانوں سے یا ان انسانوں سے جو کہتے ہیں کہ حسین حکومت کے لیے آئے تھے کربلا میں، حکومت کے لیے آنا کے لیے حسین نکلے تھے تو کربلا میں کیوں آئے؟ شام میں جانا چاہیے تھا. اپنے بچوں کو کیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے؟
خود مردوں کو لے کے آنا چاہیے تھا، لڑکوں کو لے کے آنا چاہیے تھا، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کوفے میں آ کے دیکھ لو، یہ وہ موقع تھا کہ سید سجاد بجائے یہ کہنے سے کہ بھوبی اماں خاموش ہو جائیے، آپ عالمہ غیر معلمہ ورنہ لوگ جان دے دیں گے، کہتے بھوبی اماں بس وقت آ گیا ہے، اس مجمع سے کہہ دیجیے کہ دارالعمارہ پر ٹوٹ پڑے اور ابن زیاد کو نکال کے کھینچ کے باہر پھینک دے، قتل کر دے اسے، ابھی یہ سارا مجمع ٹوٹ پڑتا، مگر امام کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے امام جو ہے وہ درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ ولایت اور حکومت دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ زینب نے انقلاب پیدا کر دیا، اب تک کوفے والے ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، اب سارے کوفے والے ماتم کرتے ہوئے نکل آئے۔ تاریخ کہتی ہے شہید اعظم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو تلواریں لیے ہوئے چاروں طرف قافلے کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے، انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دی اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، جو کوفے کے تھے، جو کوفے کے نہیں تھے تلواریں پھینک کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ عورتیں اتنی نفرت سے دیکھ رہی تھی انہیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور وہی موقع تھا جب عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ زینب کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، تب کہ اپنی بیٹی کو بلایا، نابینا تھے، آنکھ نہیں تھی، کسی جنگ میں آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، آپ نے علی سے کہا تھا میری دعا کر دیجیے میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ علی نے کہا تھا آنکھیں واپس لے کے کیا کرو گے؟ اگر آنکھیں واپس مل جائیں گی ایک دن تمہیں افسوس ہوگا، ایک دن تمہیں افسوس ہوگا۔ جیسے زینب کی آواز کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ تڑپ کے بیٹی سے کہا بیٹا دیکھو تو میرے مولا کی آواز ہے، کیا قیامت آ گئی کیا؟ بیٹی نکل کے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہا بابا علی تو نہیں ہے، آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا لوگوں سے، سب سے بتایا یہ زینب بول رہی ہے، یہ زینب علی کی بیٹی ہے۔ میں نے دیکھا کہ خاتون بال کھلے ہوئے ہیں، بالوں پر خاک پڑی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پیرہن جگہ جگہ سے ہٹا ہوا ہے، کڑھائیوں میں رسیاں بندھی ہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہیں۔ وہ جب بول رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوفے کے دروں دیوار رو رہے تھے۔ بھائی مرتبہ تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ نہ جانے کون سا وقت پڑ گیا میرے نبی کے بیٹوں پر، میرے نبی کے لفظ ذکر پر، میں چل رہا ہوں بیٹا ذرا مجھے راستہ تو بتا۔ اب آگے آگے بیٹی ہے، پیچھے پیچھے عبداللہ ابن عفیف ہے، آ گئے میدان میں، آگے میدان میں آ گئے، صحیح کو قتل کیا، زخمی ہوئے۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ یہاں قتل کرنا اب ٹھیک نہیں ہے، زینب نے انقلاب پیدا کر دیا ہے، اب لوگوں کے دل و دماغ سے تلوار کا خوف نکال دیا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں جو دنیا کی لالچ بچی ہوئی تھی زینب نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ بھاگا اپنے دارالعمارہ میں اور کہنے لگا مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے، مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے، تعلیم کے فکرے ہیں، مجھے بچاؤ ان قیدیوں سے، لے جاؤ یزید کے دربار میں، لے جاؤ یزید کے دربار میں۔ اور اسی کوفے کا واقعہ ہے، بس لوگ برائے مظلوم چند آنسو بہانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کربلا میں حبیب ابن مظاہر یہ تھے، یہ حبیب ابن مظاہر کون؟ یہ حسین کے رفیق، حسین کے بچپن کے ساتھی، حسین کے جن کو حسین نے خود بلوایا تھا کربلا کے میدان میں، خیمے کے دروازے پر زینب کھڑی ہے، حسین قلم لیے کچھ لکھ رہے ہیں۔ زینب نے پوچھا ماں جائے کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں، بچپن کے دوست کو خط لکھ رہا ہوں، حبیب ابن مظاہر کو۔ کہا بھیا ایک سفرہ میری طرف سے لکھ دیجیے کہ حبیب جتنی جلدی ہو کربلا میں آ جانا، جتنی جلدی ہو کربلا میں آ جانا کہیں ہم لوٹ نہ جائیں۔ حسین نے ادھر خط لکھا، ادھر کوفے میں حبیب ابن مظاہر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لقمہ پھنسا، زوجہ نے کہا معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ حبیب نے کہا کون یاد کرنے والا ہے فرزند رسول کے علاوہ؟ وہی یاد کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کربلا میں حسین اور حسین کے بچے گھیر لیے گئے، یزید کی فوجوں نے گھیر لیا، بیوی کھانے سے اٹھ گئی، کہا آئے ہو تم پر، فاطمہ کا لال جنگل میں گھر گیا اور تم یہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو۔
کہا میں کیا کروں، میں تمہاری وجہ سے تمہاری تنہائی دیکھ کے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، میں نے تو تہیا کر لیا ہے جانے کا، کہا جاؤ خدا کے لیے جاؤ، ورنہ قیامت میں فاطمہ زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ ابھی زوجہ نے اتنا کہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اٹھ کے دیکھا تو قاصد تھا، اس نے کہا یہ تمہارے نام خط ہے۔ حبیب نے خط کھولا، آنکھوں سے لگایا، حسین کا خط تھا۔ چند فقرے پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ چیخ کے روئے، چیخ کے روئے۔ زوجہ نے پوچھا کیوں روئے، کہا ایک فقرہ زینب کی طرف سے لکھا ہوا ہے، حبیب جتنی جلدی ہو چلے آؤ۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ ناقے کو لے کے جنگل میں جاؤ، ان کو چرانا مگر لوٹ کے نہ آنا، فلاں جھاڑی کے بعد میرے ناقے کو لے کے میرا انتظار کرنا، میں جب آؤں گا شب کے سناٹے میں اندھیرے میں تو اپنے مولا کی خدمت میں جاؤں گا۔ شام کو جب پہنچے حبیب تو دیکھا غلام ناقے سے کہہ رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے میرے مالک کے دل میں کوئی دوسرا خیال آ گیا، موت سے ڈر گئے ہیں۔ اگر وہ موت سے ڈر گئے ہیں تو فاطمہ کے لال کی نصرت کرنے کے لیے مجھے لے کے چلنا، میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا۔ حبیب نے یہ سن لیا خطرہ، آگے بڑھے، اپنے غلام کو گلے سے لگایا، کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلام نے کہا واہ، جب تک اپنی خدمت کا موقع تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جب حسین کی خدمت کا وقت آیا تو مجھے آپ آزاد کر رہے ہیں، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے کربلا لے کے چلیے۔ یہ قافلہ کربلا آیا، حضرت حبیب ابن مظاہر شہید کیے گئے، حسین دونوں ہاتھوں پر حبیب کی میت لے کے خیمے میں آئے۔ زینب نے ماتم کیا، کلثوم نے ماتم کیا، زینب نے ماتم کیا، کلثوم نے ماتم کیا۔ حبیب دنیا سے سرخرو ہو کے چلے گئے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، آخری فقرہ فوق ورانے مظلوم کہ یہ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ذرا آگے بڑھا تو ایک جگہ زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ایک عورت گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے رو رہی اور بے تحاشا رو رہی ہے، سسک سسک کے رو رہی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے۔ علی کی بیٹی تھی، مشکل کشا کی بیٹی تھی، جگر دل تڑپ گیا، دل تڑپ گیا۔ آواز دی بیوی تم کیوں رو رہی ہو، کیا تمہارا بھی کوئی چاہنے والا شہید کیا گیا ہے، تمہارا کوئی بیٹا مارا گیا ہے، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ اس خاتون نے اپنا سر اور بھی اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا، جواب دینے کے بجائے اور زیادہ تیزی سے رونے لگی۔ جب تو رونے لگی تو زینب نے کہا میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، خاتون تو بتا دے کس کے غم میں رو رہی ہے۔ بس اس خاتون نے سر اٹھایا، کہا مجھ سے نہ پوچھئے کہ میں کون ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ جا رہا ہوں اہل بیت رسول کی نصرت کرنے کے لیے، لیکن ان سروں میں مجھے وہ سر نظر نہیں آتا۔ زینب نے کہا کون تھا وہ؟ کہا وہ میرے وارث میرے شوہر حبیب ابن مظاہر تھے، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے کہا بی بی حبیب نے تو حق رفاقت ادا کر دیا، فوجوں نے سر حبیب کو صندوق میں بند کیا ہے تاکہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے، ان کے قبیلے والے نہ کر دے، صندوق میں بند ہے، بس اتنا سننا تھا۔ زوجہ حبیب کھڑی ہو گئی، سر سے چادر ہٹا دی، کہا علی کی بیٹی اب میں سرخرو ہوئی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، جہاں قید میں آپ جائیں گی میں بھی جاؤں گا۔ ماتم کرتی ہوئی نکلی اور کوفے والے ادھر ماتم کر رہے تھے، کوفے میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، پالنے والے ہمارے آنکھوں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے، پالنے والے جو محتاج ہے، جو غیرت ہے ان کی تمنا پوری ہو، جو مخلوق ہے ان کا قرض ادا ہو، پرچم اسلام کو سر بلند کر، پرچم کفر کو سلطو کر۔ پالنے والے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اذاخانوں کو ذکر اہل بیت کو اپنی یاد سے آزاد رکھ۔ معبود اس قوم کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو ایسا عمل اور ایسا علم عطا کر دے کہ دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعلق کا ذریعہ بن جائے، دنیا کو بتا سکے کہ صحیح اسلام، سچا اسلام کہاں ہے اور کیسا ہے۔ آنے والے جو کوتاہیاں ہم میں ہیں وہ ہماری آنے والے نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائے۔ جہاں جہاں غلامان حیدر کرار ہے ان کی حفاظت فرما، اور جن لوگوں نے ذکر اہل بیت کا پرچم بلند کیا ہے ان کے مفادات کی نگرانی فرما۔ جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ہیں، جو عزاداران حسین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔